जवानों के सवालात थे कि इन सवालात के जवाबात बताए जाए। तो 10 सवालात हैं, कौन कौन से सवालात हैं और फिर किस तरह इनके मैं आपको जवाबात दूंगा। सबसे पहले जो सवाल है कि बोर से क्या मुराद है। सवाल नंबर 2, कैली बार से क्या मुराद है। सवाल नंबर 3, रेंज प्लेट को रेंज प्लेट कहना कैसा है। सवाल नंबर 4, असॉल्ट राइफल 1956 वन पर एल और डी से क्या मुराद है। राइफल को राइफल क्यों कहते हैं। G3 को G3 क्यों कहते हैं। टेलीस्कोप और ऑप्टिकल स्कोप में क्या फर्क है। RPG7 से क्या मुराद है, यानी कि ये किस का मुखाफफ है। आर किस का मुखाफफ है, P, G और 7। इसी तरह सवाल नंबर 9, 12.7 से क्या मुराद है। जो जवान बोलते हैं कि 12.7 दरअसल हथियार का जिक्र किया जा रहा है। और सवाल नंबर 10 जो है, सिफरकानी सिफरकारी यानी कि जीरोइंग, इसको सिफरकारी या जीरोइंग क्यों कहा जाता है। सबसे जो पहला सवाल है, बोर से क्या मुराद है, तो इसका जवाब कुछ यूं है कि ये बैरल है। ठीक हो गया जी, ये बैरल है, यहाँ पर चेम्बर है, ये चेम्बर है। तो चेम्बर के बाद का जो हिस्सा ये मुकम्मल बोर कहलाया जाता है। इसका जो ये अंदरूनी खाली जो जगह है बैरल के अंदर, इसको दरअसल बोर कहा जाता है। फिर बोर को किस तरह नापा जाता है वो फिर एक अलग टॉपिक है। ये दरअसल ये बैरल की जो अंदर की जो खाली जगह है, इसको दरअसल बोर कहा जाता है। अभी दूसरा जो सवाल है ये कि कैलिबर से क्या मुराद है, तो उसका जवाब ये है कि ये जो था पहले स्मूथ जो है बैरल होती है, स्मूथ किस्म की बैरल होती है। उस बैरल में लैंड यानी कि यहाँ पर ग्रूज बनाए जाते हैं। ठीक हो गया जी, ग्रूज बनाए जाते हैं ताकि बुलेट जो है उसका जो कारगरेज है वो बेहतरीन हो जाए, उसको बेहतरीन ट्रेजेक्ट्री मिले, टारगेट पर मुअस्सर जो है वो नताइज हासिल हों और बुलेट को रफ्तार मिले वगैरह वगैरह। तो बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं। तो स्मूथ बैरल में जो है वो क्या है, उन्होंने ग्रूज बनाए। ग्रूज बनाने के बाद ग्रूज टू ग्रूज यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो नापा जाता है, ये जो इसको नापा जाता है आपस में, इसको दरअसल कैलिबर कहा जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल असॉल्ट जो राइफल है AK-47 या 1956 वन टू या इस तरह, तो उनका जो कैलिबर है वो है 7.62 mm। इसी तरह पिस्टल है 9 mm। तो यहाँ पर जो है ग्रूज टू ग्रूज जो नापा जाता है अंदर इसको, तो ये इसका दरअसल क्या होता है, कैलिबर। ठीक हो गया जी। तो मुख्तलिफ बैरल्स के मुख्तलिफ किस्म के कैलिबर होते हैं। अभी तीसरा जो सवाल है, रेंज प्लेट को रेंज प्लेट कहना कैसा है, ये जो सवाल है, तो याद रखें इसका जो नाम है रेंज प्लेट का, तो रेंज प्लेट का जो असल ये है नाम है, अगर इसको आप ये करें तो ये है रेंज स्लाइड लीफ। और इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जितना फासला बढ़ता जाएगा इसको आप फासले के मुनासबत से आप इसको क्या करेंगे, आप इसको एडजस्ट करेंगे। और प्रॉपर जो इसका नाम है वो यही प्रॉपर इसका नाम है। सही हो गया जी, रेन स्लाइड लीफ। अब आते हैं कि चौथे नंबर का जो ये जो सवाल है, इसका जो जवाब है
کہ اسالٹ رائفل 1956 پر ایل اور ڈی سے کیا مراد ہے؟ تو ایل سے مراد ہے لیان، یعنی کہ لنفا. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ خودکار. یہ بھی جوانوں کا اکثر سوال ہوتا ہے. جب آپ ایل پوزیشن پر آپ 1956 1956 1 یا 2 کو آپ جب ایل پر لائیں گے تو اس سے کیا مراد ہوگا؟ اس سے مراد ہوگا خودکار، یعنی کہ وہ فلی آٹومیٹک فائر کی پوزیشن پر آ جائے گا. جبکہ ڈی سے کیا مراد ہے؟ یہ ایل تھا اور یہ ابھی آگے ڈی، تو ڈی سے مراد ہے ڈان، یعنی کہ ڈنفا. تو اس سے کیا ہے جی؟ نیم خودکار، یعنی کہ سیمی آٹومیٹک، یعنی کہ سنگل فائر یہاں پر کرے گا. ٹھیک ہو گیا جی. 5ویں نمبر پر جو سوال ہے کہ رائفل کو رائفل کیوں کہا جاتا ہے؟ یاد رکھیں جیسے کہ میں نے کئی بار میں پہلے ذکر کیا ہے کہ بیرل جو پہلے تھیں ابھی بھی اس طرح بنا رہے ہیں، لیکن پہلے سموتھ قسم کی جو ہے وہ بیرل بنائی جاتی تھی. تو بلٹ کو جو ہے مزید فاصلے تک پہنچانا، ٹریجیکٹری دینا، گھماؤ دینا، مؤثر کارگر یعنی کہ ٹارگٹ پر کارگر اثر ڈالنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ اس میں یہاں پر جو ہے وہ گروز بنائے. یہاں پر انہوں نے گروز بنائے. آپ دیکھتے بھی ہیں کہ رائٹ سے لیفٹ کی طرف ہوتے ہیں یہاں پر یہ. تو انہوں نے اس میں کیا کیا؟ گروز بنائے. تو ان گروز کو دراصل کیا کہا جاتا ہے؟ رائفلنگ. رائفلنگ. تو اسی رائفلنگ سے جو یہ جو ہے، یعنی کہ اس بیرل میں جب انہوں نے بیرل میں چینجنگ لائی، یعنی کہ یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ گروز بنائے. تو یہ ریفلنگ یہ جو بناتے ہیں اس کو دراصل ریفلنگ کہا جاتا ہے. اور اسی ریفلنگ سے یہ رائفل پڑھنے لگی، یعنی کہ اس کو جو ہے ریفلنگ سے بھی اس کو ریفل کہا جاتا ہے. تو یاد رکھیں لینڈ جو اس میں جو بور میں جو ہے وہ جو اس میں گروز بنائے گئے، تو اسی گروز کو ریفلنگ کہا جاتا ہے. اور اسی ریفلنگ سے یہ ریفل پڑھنے لگی، یعنی کو اس کو بھی رائفل کہا جاتا ہے. ابھی سوال نمبر 6 جو ہے یہاں پر ہم آتے ہیں کہ G3 کو G3 کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیں جی سے مراد ہے گیویئر، یعنی کہ جس طرح ہم اپنی زبان میں ہتھیار کو یعنی کہ G3 کو رائفل بولتے ہیں، ہم اپنی زبان میں G3 کو رائفل بولتے ہیں، اس طرح جرمنی والے رائفل کو گیویئر کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ تو تھا ہمارا جی. ابھی 3 سے کیا مراد ہے؟ 3 سے مراد یہ ہے کہ یہ نمبر 3 پر بنائی گئی. G1 جو ہے وہ سب سے پہلے بیلجیم نے بنایا. G2 جو ہے G2 وہ سوئٹزرلینڈ، اور G3 جو ہے وہ جرمنی نے بنایا. تو المختصر یہ کہ جی سے جو ہے وہ ہے گیویئر، اور 3 کی معنی یعنی کہ انہوں نے ماڈل نمبر 3 یعنی کہ 30 نمبر پر انہوں نے بنایا. ابھی نیکسٹ آتے ہیں. جوان یہاں پر بھی کنفیوز ہوتے ہیں. کوئی بولتا ہے کہ ٹیلیسکوپ جو ہوتا ہے وہ دور کی چیزیں دکھاتا ہے اور آپٹیکلسکوپ جو ہے وہ نزدیک کی چیزیں دکھاتا ہے. کوئی بولتا ہے کہ جو ٹیلیسکوپ ہے وہ جو ہے
ایسے اسکوپ کو بولتے ہیں جن میں زومنگ ہوتی ہے، اور کوئی بولتے ہیں آپٹیکل اسکوپ ہو جس میں زومنگ نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا بھی جو مستند جواب ہے وہ ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ ٹیلیسکوپ دراصل جو ہے، یعنی کہ آپ ستاروں کو دیکھتے ہیں، آپ چاند کو دیکھتے ہیں، دور والی چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو اس کو دراصل ٹیلیسکوپ کہا جاتا ہے۔ لیکن فورسز کی زبان میں ہم جب بھی ہتھیار کے اوپر سکوپ ہو، جو بھی سکوپ اس پر ہو، تو ان تمام سکوپس کو ہم آپٹیکل سکوپ بولیں گے۔ آپٹیکل سکوپ، یہ تمام دراصل آپٹیکل سکوپ ہے۔ کبھی بھی ہم ہتھیاروں پر جو سکوپ لگے ان کو کبھی بھی ہم ٹیلیسکوپ نہیں بولیں گے، بلکہ ان کو ہم آپٹیکل سکوپ بولیں گے۔ تو یہ تو تھا ٹیلیسکوپ اور آپٹیکل سکوپ میں فرق۔ ابھی نیکسٹ جو ہمارا سوال ہے، سوال نمبر 8، کہ RPG-7 سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی جوانوں کو معلومات ہونی چاہیے۔ کوئی بولتا ہے کہ RPG-7 رضیہ پروین گلی نمبر 7، اور کوئی کیا بولتا ہے اور کوئی کیا بولتا ہے۔ تو اس کا بھی مستند نام کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس کا جو کنفرم نام ہے وہ ہے یعنی کہ RPG-7، تو راکٹ پروپیلڈ گرینیڈ لانچر نمبر 7۔ یہ سب سے پہلے آر پی جی 1 بنا، پھر RPG-2 بنا، پھر RPG-3 بنا، پھر RPG-4 بنا، پھر RPG-5، اس طرح 6، اس طرح 7۔ ہم جو استعمال کر رہے ہیں وہ RPG-7 ہے۔ لیکن دنیا کہاں پر پہنچ گئی؟ آپ سرچ کر سکتے ہیں، دنیا ابھی پہنچ گئی ہے RPG-80 تک، اور یہ تقریباً میں نے 1 سال قبل یہ سرچ وغیرہ کیا تھا، اسٹڈی کیا تھا۔ ابھی پتہ نہیں کہ وہ مزید کتنے آگے بڑھیں۔ تو یہ تو تھا RPG-7 یعنی کہ لنچر کے بارے میں، جو کہ آپ کندھے پر رکھتے ہیں اور جس سے آپ فائر کرتے ہیں۔ تو یہ وہ تھا۔ ابھی اس کے ساتھ گرنیڈ ہوتا ہے، تو اس گرنیڈ کا کیا نام ہے؟ تو اس گرنیڈ کا نام ہے، اس کو بھی بولتے ہیں RPG-7، لیکن اس کا یہ ہے کہ راکٹ پروپیلنٹ، اس میں پروپیلنٹ بارود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، پروپیلنٹ بارود، راکٹ پروپیلنٹ گرینیڈ نمبر 7۔ ابھی آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ بھی نمبر 7 ہے اور لانچر بھی نمبر 7 ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جو ہی RPG-7 لانچر بنا جس طرح RPG-1 بنا لانچر، یعنی کہ راکٹ پروپیلڈ گرینیڈ نمبر 1 لانچر بنا، تو اس کے ساتھ ہی RPG-1 گرینیڈ، اس کا جو گرنیڈ ہے وہ بھی 1 تھا۔ اس طرح RPG-2 بنا، پھر اس کے ساتھ RPG-2 گرنیڈ بھی تھا۔ تو اس کا جو لانچر ہے اس کو بولتے ہیں راکٹ پروپیلڈ گرنیڈ لانچر نمبر 7، اور اس کا جو گرنیڈ ہے اس کو بولتے ہیں راکٹ پروپیلنٹ گرنیڈ نمبر 7۔ تو امید کرتا ہوں یہ بھی کلیئر ہوا۔ ابھی مزید آگے بڑھتے ہیں کہ 12.7 سے کیا مراد ہے۔ اکثر جوان بولتے ہیں کہ 12.7 لے آئیں، 12.7 کو صاف کریں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تکنیکی طور پر کہنا اس کا غلط ہے۔ ہاں بے شک، اگر آپ ویسے بولتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو سمجھاتے تو ٹھیک، ورنہ تکنیکی طور پر پیپر کی حد تک، دستاویزی حالات کے تک یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ ابھی یہ غلط کس طرح ہے؟ آپ لوگوں پر سوال ہے، کبھی آپ نے جوان کو بولا ہے کہ جاؤ اور 7.62 لے آؤ؟ یا آپ نے کبھی بولا ہے ان کو کہ آپ جائیں اور 5.56 لے آئیں؟ یعنی کہ یہ کیا نام ہے، AK-47 کے لیے بھی 7.62 کا اس کا کیلیبر ہے،
اور اسی طرح G3 کا بھی یہ کیلیبر ہے، LMG کا بھی یہ کیلیبر ہے، اور جو ہے وہ ڈریگنوف کا بھی یہ کیلیبر ہے۔ تو آپ تو یوں نہیں کہہ رہے ہو کہ 7.62 لے آؤ، جبکہ آپ بولتے ہیں AK-47 لے آئیں یا اسالٹ رائفل 1956 لیں وغیرہ وغیرہ۔ تو 12.7 کو آپ کبھی بھی تکنیکی طور پر یا دستاویزی طور پر 12.7 نہیں کہہ سکتے، بلکہ آپ نے بولنا ہے کہ اینٹی ایئر کرافٹ مشین گن 12.7 جو ہے یہ تکنیکی طور پر ہیوی مشین گن اس کا نام ہے، یا بے شک آپ بول سکتے ہیں کہ ہیوی مشین گن 12.7 ہے، تو یہ جو اس کا ہے اینٹی ایئر کرافٹ مشین گن 12.7 HMG یعنی کہ ہیوی مشین گن آپ لیں۔ اگر آپ ویسے بولتے 12.7 لیں، اگر آپ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن تکنیکی طور پر یہ جو ہے وہ کیا ہے جی، غلط ہے۔ ابھی آگے چلتے ہیں اور لاسٹ جو سوال ہے کہ صفر کاری زیروئنگ سے کیا مراد ہے۔ یاد رکھیں، پہلے صفر کاری کو سمجھیں کہ صفر کاری زیروئنگ کیا چیز ہے۔ ابھی فار ایگزامپل یہ ٹارگٹ ہے اور یہ چیندی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ ابھی جوان نے فائر کیا اور فائر لگا ادھر، اس نے شیست ادھر لیا تھا اور فائر لگا ادھر، تو یہ جو آپس میں جو فرق ہے، یہ جو فرق آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو یہ صفر نہیں ہے، یعنی کہ یہ دراصل زیروئنگ نہیں ہے۔ ابھی کرے گا کیا جوان؟ جوان یہ کرے گا کہ جب وہ زیروئنگ کرے گا، صفر کاری کرے گا، بلٹ کے پیچھے جو ہے وہ فرنٹ سے ٹپ پروٹیکٹر اور یہ جو پلس اگر تھرمل ہے تو یہ ریٹیکل ادھر جب لے جائے گا، ریٹیکل جب یہ لے جائے گا یہاں پر، یہاں پر یہ جو دونوں جب اکٹھے ہو جائیں گے، ابھی اگر آپ یہاں پر فائر کریں گے تو آپ کا فائر ادھر لگے گا، لیکن ریکوائرمنٹ ہماری یہاں پر ہے۔ جو ہی آپ فرنٹ سے ٹپ کو یا آپ ریٹیکل کو آپ یہاں پر لائیں گے تو یہ تمام تر ہتھیار، مکمل ہتھیار یہاں پر آئے گا۔ تو دراصل ریٹیکل اور پلس بلٹ یعنی کہ آپ کی سائٹ اور آپ کی جو بیرل ہے، ان دونوں کو آپس میں اکٹھا جو کرنا ہے یہ دراصل صفر کاری ہے۔ صفر کاری یہ یعنی کہ ابھی کوئی فرق بھی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، فرق کو مٹانا، مکمل فرق ختم کرنا، دراصل اسی چیز کو صفر یعنی کہ زیرو کہا جاتا ہے۔ تو جوان کو بھی یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ دراصل صفر یا زیرو کیا چیز ہے۔ تو صفر اور زیرو یہ ہے کہ بالکل جو ہے وہ جو فرق تھا وہ مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اگر آپ کے پاس اس طرح کے سوالات ہیں تو آپ مجھ ناچیز کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے لیے محنت کی جائے اور آپ کو جو ہے وہ مستند جوابات دیے جا سکیں۔ اگر کسی بات پر، کسی سوال پر آپ نہیں سمجھو تو آپ مجھے پرسنل پر بھی بتا سکتے ہیں، جو کہ میرا نمبر ہے 0342863161۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مجھ ناچیز کو حوصلہ ملے اور آپ حضرات کو جو ہے معزز ناظرین کو جو ہے نئی ویڈیو ملے۔ رب اور رب کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہماری تمام فورسز سے راضی ہو، ہمیں دن رات دگنی اور دن چگنی جو ہے وہ ہمیں رب ترقی عطا فرمائے اور ملک پاکستان میں جو ہے وہ امن لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔